अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बिलाल के 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो पहले उसके सवाल सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको जवाब देंगे कुरान और हदीस से इंशाल्लाह। झील में नहीं, मैं कुरान में से बात कर रहा हूँ। वो वुज़ू का तरीका और बाइबल में तुम्हें वुज़ू का तरीका कहाँ से मिल गया? मतलब कि मसीही तो जो है मुसलमानों की तरह वुज़ू करते ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि वुज़ू का तरीका? मुझे बताओ वो कहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाओ। और मैं कुरान की बात कर रहा हूँ जो आपके मुताबिक आप करते हो। तो मैंने बोला आप अपनी किताब से दिखाओ, और बिल्कुल मैंने वही बात बोली है ना कि मुझे दिखाओ, वुज़ू का तरीका भी बताओ, दोनों ईदों का जिक्र भी दिखाओ, फिर मुझे इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र भी दिखाओ, ये सब कुछ मुझे भी दिखाओ आप अपनी किताब से। बिलाल, तूने दोनों ईदों के बारे में, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के बारे में पूछा है, वज़ू का तरीका पूछा है कुरान से, और तूने ये बोला कि बाइबल में तो वज़ू का ज़िक्र ही मौजूद नहीं है। मैं बाइबल से भी बात करूँगा। पहले ईदों के बारे में तो ये बता दूँ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में तुझे पूछा है कि कहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो भी तुझे बताता हूँ। और सूरत तौबा की आयत नंबर 111 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो तो तुमने मेरे साथ सौदा किया ना, इसके ऊपर खुशियाँ मनाओ क्योंकि तुम कामयाब हो गए हो। क्या सौदा किया है? भूखे रहे हैं, रोज़े रखे हैं खुदा के लिए, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम कामयाब हो गए हो, खुशियाँ मनाओ, ईद मनाओ, ठीक है ना। और कुर्बानी किया, माल जान खर्च किया है, ठीक है ना। खर्च करके महंगी से महंगी, खूबसूरत से खूबसूरत बेआइब कुर्बानी की है, इसके ऊपर खुशियाँ मनाओ, ईद मनाओ, ठीक है ना। और अब मैं एक और रेफरेंस दूंगा आपको, ईद मिलादुन नबी, यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन हम मनाते हैं ना खुशी से, ईद से भी बढ़कर हमारे लिए वो दिन है। इसका जिक्र मैं इस वीडियो के लास्ट में करूँगा। पहले बिलाल को उसके सवालों के जवाब दे दें। सबसे पहले ईद उल अज़हा के बारे में बात करते हैं। ईद का मतलब होता है खुशी, ठीक है। उसके बाद अज़हा का मतलब होता है कुर्बानी। ये गूगल ट्रांसलेशन से आप देख सकते हैं। ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी करना, ठीक है ना। और कुर्बानी का ज़िक्र सूरह कौसर आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। नमाज़ पढ़ो फिर कुर्बानी करो, यानी कि पहले ईद की नमाज़ पढ़ो फिर कुर्बानी करो। और बाकी कुरान पाक में कुर्बानी का ज़िक्र 7 मरतबा आया, जो अब आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा कि कुर्बानी का ज़िक्र कुरान पाक में 7 दफ़ा आया है। और हदीस की किताब में 11 मरतबा ईद उल अज़हा का ज़िक्र है, 11 मरतबा। मैं एक दो आपको हवाले देता हूँ। अल सिलसिला की हदीस नंबर 564, निसाई शरीफ की हदीस नंबर 4372, और मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस नंबर 2835, और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5065 में ईद उल अज़हा का ज़िक्र मौजूद है, ठीक है। मुसलमानों के लिए जो शरीयत है, कुरान और सही अहादीस जो है, ये इनके लिए शरीयत है। ईद उल अज़हा का मतलब होता है कि दिन मनाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ईद उल अज़हा कहा गया है कि यानी कि कुर्बानी का दिन कहा गया है। और कुर्बानी का ज़िक्र मैंने अहादीस की किताब और कुरान से आपको बता दिया है कि यहाँ पे कुर्बानी करने का हुक्म अल्लाह पाक दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये सवाल बन सकता है कुछ लोगों का कि अज़हा का जो लफ्ज़ है कुर्बानी के एतबार से कुरान पाक में मौजूद नहीं है। इसके हवाले से मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। कुर्बानी के लिए जो पहला लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वन हर, इसका मतलब है और ज़िबह, यानी कि ज़िबा करना। वन हर यानी कि कुर्बानी के अपना तरफ ये लफ्ज़ इशारा कर रहा है। और दूसरा लफ्ज़ है बी कुर्बान, यानी कि कुर्बानी के साथ, इसका मतलब भी कुर्बानी है। और इस तरह अरबी लैंग्वेज में अज़हा का मतलब भी कुर्बानी ही होता है। और इस ईद उल अज़हा को कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, और बकरा ईद भी कहा जाता है, ईद उल अज़हा भी कहा जाता है, बड़ी ईद भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारे इस ईद के नेम हैं, ठीक है। और कुर्बानी के एतबार से अरबी लैंग्वेज में अज़हा का मतलब भी कुर्बानी होता है। इस तरह कुर्बानी के अपना ईद को ईद उल अज़हा कहा जाता है। मैं ना एक और मिसाल देता हूँ आपको। अरबी में बाप को अब बोला जाता है, बाप को अब बोला जाता है, और वालिद को भी अब बोला जाता है। ये लैंग्वेज का हिसाब से होता है। वर्ब की इकसाम होती हैं, डिक्शनरी की इकसाम होती हैं, किस एतबार से कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे ये मुनासिब है, इस एतबार से लिखा जाता है। वनहर बिकुर्बान और
اسی طرح عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا مطلب بھی قربانی، ان تینوں الفاظ کا مطلب قربانی ہے، ان تینوں الفاظ سے عید کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور بڑی عید، بقرہ عید، عید الاضحیٰ، اس ناموں سے بھی اس عید کو پکارا جاتا ہے اور پکارا جا سکتا ہے۔ اب عید الفطر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو ایک مہینے کے اور تم گنتی پوری کر لو، یعنی کہ جو تمہارے روزے رہ جائیں نا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں گنتی پوری کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہدایت کی ہے نا اس کے اوپر بڑھائیاں بیان کرو، ٹھیک ہے نا۔ رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے کے بعد بڑھائیاں بیان کرو خدا کی، کیسے؟ عید کی نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ دین شریف میں دیکھا جائے تو عید الفطر کا مطلب ہے کہ روزہ افطار کرنا یا روزہ کشائی یا روزوں کو ختم کرنا، یعنی کہ کھانا پینا سٹارٹ کرنا، روزے بند کرنا، یہ فطر کا مطلب ہے۔ اور عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی، یعنی کہ خوشی کا دن منانا، جب روزے ختم ہو جائے، روزے کا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد خوشی کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزے رکھے صحیح سلامت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اجر و ثواب ان کا ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا، یہ عید الفطر کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث کی کتب میں 93 دفعہ عید الفطر کا لفظ آیا ہے، عید الفطر کے بارے میں ذکر ہے۔ میں ایک دو آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 42 اور 2047، 2044 اور 2059، یہاں پہ عید الفطر کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اور عید الفطر کو عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ فطرانے کے بارے میں آپ کو ایک دو حوالے دیتا ہوں احادیث کی کتب میں سے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6713، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2278 اور 2284 میں فطرانے کا ذکر ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صدقہ دینا ہوتا ہے غریبوں مسکینوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ چھوٹی عید پہ کیا کرتے ہیں، عید الفطر پہ کیا کرتے ہیں، رمضان کے اندر اور عید سے پہلے آپ کو فطرانہ ادا کرنا پڑتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو میں نے حوالے دیے ہیں نا حدیث کی کتب سے، آپ ڈیٹیل ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فطرانہ ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ غریب یتیم مسکین جو ہے وہ اپنا عید کی خوشی میں تمہارے ساتھ شامل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کو زندگی بھر میں کم کھانا ملتا ہے یا کوئی اچھی چیز نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان پیسوں سے کم از کم زندگی میں ایک دن تو سال بعد جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھا سکے۔ اور بڑی عید کے اوپر کیا ہوتا ہے، قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور بالخصوص غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ جو انسان نے پورا سال گوشت کھانے کی اس میں طاقت نہ ہو، ایک بلیلر گوشت چکن کھانے کی جس میں طاقت نہ ہو سارا سال، تو وہ عید کے دن اللہ پاک کی نعمت اور فضل و کرم سے وہ بکرے کا گوشت یا بھینس کا یا گائے کا گوشت وہ اس کو کھانے کو مل جاتا ہے بڑی عید کے دن، اس لیے وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا بھی زیادہ سے زیادہ اس کا حکم ہے۔ اب میں بلال تجھے وضو کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بائبل سے بتاؤں گا کہ پاک ہونے کا جو طریقہ ہے، جو غسل کا یا جو وضو کا ہے نا، وہ میں تجھے بتاتا ہوں بائبل سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، تو یعنی کہ وہ غسل کرے، پانی نہ ملے تو تیمم کرے۔ یہ سارا واقعہ اس اپنا حکم جو ہے وہ اس آیت میں موجود ہے، لیکن خصوص بالکل وضو کا طریقہ بتایا ہے، منہ کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، کوہنیوں سمیت، اور پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ تم نے بولا تھا نا کہ اپنی کتاب سے دکھاؤ، میں نے قرآن سے سورہ المائدہ آیت نمبر 6 سے آپ کو دکھا دیا ہے، اور میں اب احادیث مبارکہ سے بھی وضو کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اگر ہم احادیث کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں وضو کے بارے میں
1721 بار ذکر ہے وضو کا، یعنی کہ 1721 اتنی دفعہ ذکر آیا ہے احادیث کی کتب میں وضو کے بارے میں۔ ایک دو آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 117 اور 132 اور 135 اور 140 143 یہ ریفرنس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ احادیث کی کتب میں وضو کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بائبل کی۔ تو نے بولا کہ بائبل میں یہ طریقہ نہیں لکھا، وضو کے بارے میں کوئی بھی قسم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ میں اب بائبل کے آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں چیپٹر 30 ورس 19 20 21 میں یہ لکھا ہوا، ہارون اور اس کے بیٹے جو ہاتھ پاؤں دھوتے تھے اور دھو کر وہ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے تھے اور قربان گاہ میں جاتے تھے، چڑھاوا چڑھانے کو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور خروج کی کتاب چیپٹر 14 ورس 30 31 32 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع کے مذہبہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے، اور جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوئے اور جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، یعنی کہ خدا نے حکم دیا تھا، جس طریقے سے دھونے کا حکم دیا تھا اس طریقے سے دھو کے جاتے تھے، ہاتھ پاؤں بھی دھوتے۔ یہ صاف طور پہ یہ لکھا ہوا بائبل میں۔ یہ تو وضو ہی ہے نا، یہ اپنے آپ کو دھونا، پاک کرنا، پھر عبادت کرنا یا قربانی کرنا، کو اچھا کام کرنا، نیک کرنا، اپنی عبادت گاہ میں جانا، تو یہ طریقے ہوتے ہیں وضو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ طریقہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پہلے تو یہ لکھا ہے ہاتھ دھوئے اور پاؤں دھوئے، بعد میں لکھا ہے جو طریقہ اللہ نے موسیٰ کو بتایا تھا اس طریقے سے وہ پاک ہوئے یا انہوں نے اپنے آپ کو دھویا، ٹھیک ہے نا۔ خروج کی کتاب چیپٹر 14 ورس 12 میں لکھا ہے، ہارون اور اس کے بیٹوں نے خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے غسل دیا، یعنی کہ نہانے کا بھی ذکر ہے، پاک ہونے کا ذکر ہے، غسل کا۔ اخبار کی کتاب چیپٹر 8 ورس 6 میں بھی یہ لکھا ہے، پھر وہ موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دیا، یہاں پہ بھی غسل کا ذکر ہے۔ اخبار چیپٹر 14 ورس 8 میں لکھا ہے، اور وہ جو پانی قرار دیا جائے اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈوائے اور پانی میں غسل کرے تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں آئے پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر رہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ غسل کیا جائے اور اپنے سر کے بال بھی منڈوائے، پھر وہ پاک مانا جائے گا۔ تو جب حج کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا ہوا ہے، جب حج کرتے ہیں تو اپنے سر کے سارے بال جو ہیں وہ منڈوانے پڑتے ہیں پاک ہونے کے لیے، اور بائبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سر کے بال جو ہیں وہ منڈوائے جائیں پھر وہ پاک ہوگا۔ اور غسل کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت سے طریقے پاک ہونے کے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اب ایک لاسٹ تمہارا سوال بچ گیا تھا کہ قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی تھی، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی۔ یہ ذکر موجود نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میری تم ویڈیو دیکھ سکتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور عید الاضحیٰ کی حقیقت، اس ٹائٹل سے میرے چینل پہ موجود ہے ویڈیو، آپ کو ٹائٹل شو بھی ہو رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور عید الاضحیٰ کی حقیقت، اس ٹائٹل سے آپ ویڈیو سرچ کر لیں، آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں نے یہ بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی کیسے ہوئی تھی، اور بائبل سے میں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، قرآن سے میں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں میں نہ ہو اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا نا، اللہ کی بات مان کر، اللہ کی ہر بات مان کر اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے
بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو رحمت کی ہے، انعام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ جو اپنا مال ہے نا وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کو مال خرچ کرنے کا بھی اللہ پاک یہاں پہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت تم پر ہو تو خوشی منایا کرو۔ اور رحمت کیا ہے اللہ پاک کی، انعام کیا ہے اللہ پاک کا؟ پہلے رحمت کی بات کرتے ہیں، پھر انعام کی بات کرتے ہیں۔ رحمت کی بات یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بولا ہے۔ اور وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس رحمت ہو، ٹھیک ہے میری، تو تم خوشی منایا کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور ان کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا حکم ہمیں قرآن پاک دے رہا ہے۔ اور اب انعام کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ العمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس میں 2-3 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات ایک، دوسرے نمبر پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم پر میرا احسان ہوا، انعام ہوا، رحمت ہوئی، فضل ہوا، کرم ہوا کہ میں نے محمد تمہارے بیچ میں بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب میرا انعام، میری رحمت، میرا فضل، میرا کرم تم پر ہو تم خوشی منایا کرو۔ یہ سورہ یونس کے آیت نمبر 58 میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ ہے قرآن پاک سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم